वेलकम खवातीन हज़रात। पाकिस्तान की दाखिली सियासत एक दौर था कि अवाम अपने कायदीन के इशारों पर उनके लिए खुदकुशियां कर लिया करते थे, लेकिन आज उनकी वजह से खुद को मारते हैं। नई नस्ल, फेसबुक नस्ल बुक्स के पीछे किसी फेस को छुपा देखने को तैयार नहीं, बहस करती है और हर सवाल का वाज़ेह जवाब चाहती है। और अगर तसल्ली बख्श जवाब ना मिले तो गुस्सा, झुंझुलाहट और फिर मायूसी। सियासी बसात पे बिछे मुख्तलिफ मोहरों की चालें देखें तो हर कोई बेरब्त, बेखबर, लाताल्लुक और लाइल्म कि वो खेल के अगले मरहले से गुजर पाएगा या फिर चेकमेट का शिकार हो जाएगा, या फिर मौजूदा सियासत को शतरंज से ज्यादा आप सांप सीढ़ी के खेल से तशबीह दे सकते हैं, जहां हर कुछ देर के बाद कोई एक किरदार आपको सीढ़ियां फलांगता बुलंदी तक पहुंच के फिर किसी सांप के मुंह में जाता अचानक नीचे औंधा गिरता नजर आता है। मौजूदा हुकूमत चूंकि अपनी निस्फ मुद्दत गुजार चुकी है जैसे तैसे, इसलिए मिड टर्म की इस्तिलाह ही गलत है। मिड टर्म गुजर चुकी है इस हुकूमत की, और अगर मुकर्रर वक्त से पहले इलेक्शंस होंगे तो वो अर्ली इलेक्शंस कहलाएंगे, और वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे, कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबलियों के, सदारती इलेक्शंस नहीं होंगे। यानी अगर मौजूदा पार्लियामेंट मुकर्रर वक्त से पहले अपनी मुद्दत खत्म नहीं कर पाती और अर्ली इलेक्शंस हो जाते हैं तो वो इलेक्शंस भी जरदारी साहब के ही मातहत होंगे, और जरदारी साहब ही उनके लिए एक केयर टेकर कैबिनेट का हुकूमत का ऐलान करेंगे। और यही सियासत के अगले मरहले की सबसे बड़ी पेचीदगी है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज से लेके इमरान खान और मजहबी जमातों से लेके एमक्यूएम, जिसकी मौजूदा वजह तनाजे ही कराची की 2 आजाद कश्मीर की नशिस्तों पर इलेक्शंस हैं, वो जरदारी साहब के मातहत और उनकी ऐलान करदा केयर टेकर कैबिनेट और मुकर्रर करदा गवर्नर्स के तहत इलेक्शंस को कबूल करेगी। और फिर यह भी ध्यान में रहे कि मौजूदा इंतखाबी नशिस्तों में कोई 3.5 करोड़ वोट्स बोगस करार दिए जा चुके हैं, और सिंध में एमक्यूएम के साथ मामलात कुछ इस तरह पेचीदा तर हो चुके हैं कि उनकी हुकूमत से अलहदगी और कमिश्नरी निजाम की बहाली या नई हदबंदियां जो हुई हैं वहां जिलों की, उन्हें गालिबन सिंध की सूबाई हुकूमत से मंजूर करवाने के बाद उन पर कायम मकाम गवर्नर ने साइन भी कर दी। और मैं इसकी कानूनी पेचीदगियों को नहीं जानता कि अगर इन ऑर्डर्स को वापस लिया जाए, हुकूमत वापस भी ले एमक्यूएम को मनाने के लिए, तो फिर इसका कानूनी और आईनी तरीका क्या है, क्योंकि इसे असेंबली ने शायद पास कर दिया है। तो फिर क्या वापस इन सब को सिंध असेंबली से गुजारा जाएगा और नामंजूर करवाया जाएगा, और कैसे होगा ये? और अगर नहीं तो फिर एमक्यूएम किन शराइत पे वापस आएगी? एक उम्दा चाल वफाकी हुकूमत ने ये चली है कि एमक्यूएम के साथ मामला तय करने के लिए अपनी जमात के रहनुमाओं बशमूल रहमान मलिक और डॉक्टर आसिम हुसैन को पीछे हटा के चौधरी शुजात साहब को एमक्यूएम से मुज़ाकरात के लिए आगे लगा दिया। और चौधरी शुजात साहब अपनी जमात के सरबराह, और ये भी ध्यान में रहे कि अबूरी वजीर आजम भी रह चुके हैं शौकत अजीज साहब से पहले, और उनकी अपनी जमात जो कि गुजरे चंद सालों के दौरान पहले हम ख्याल की सूरत और पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी बनने के बाद मारवी मेमन, तारिक अजीम और बहुत से लोग गिरोहबंदी मजीद हुई है उनकी जमात में। ये बात भी अजीब सी लगती है कि चौधरी शुजात साहब बतौर जरदारी साहब की इल्ची सिंध में जाएं और एमक्यूएम से मामला तय करें, और ये भी वाज़ेह नहीं कि वो मैंडेट कितना रखते हैं एमक्यूएम के साथ मामला तय करने का, और इस वजह से कि ये सारे मामला बराह रास्त सिर्फ जरदारी साहब तय कर रहे हैं। जाहिर है कि ये सब कुछ गैर सियासी शख्सियात की मुदाखलत के साथ हुआ है, इसमें जामिन है, गारंटर्स हैं। इसे कतई नजर कि हर चंद रोज के बाद कराची में कत्ल गारत और उसके बाद एक आर्जी सा सुकून आ जाता है, ये बात तय है कि वहां जुर्म इस कदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है कि एक आम शख्स भी ये सोचते हुए खौफजदा हो जाता है कि अगर आजाद कश्मीर की 2 सीटों के इलेक्शंस पे वहां ये सब कुछ हो गया तो फिर सूबाई और कौमी असेंबली के जब इलेक्शंस होंगे वहां पे, तो वहां पे क्या हाल होगा। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, वो जरदारी साहब की ऐलान करदा केयर टेकर कैबिनेट के अंडर ही होंगे, और उस सूरत हाल का भी अंदाजा लगाया जा सकता है अगर ऐसा हो। इसी तरह पंजाब में कि अगले इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नवाज और बाकी सारी जमातें जो हैं वो गवर्नर लतीफ खोसा साहब की मौजूदगी में उनके अंडर, और जो नई वहां कैबिनेट होगी पंजाब की सूबाई
اس کے اندر الیکشنز قبول کریں گی. یہی معاملہ تب زیادہ غور طلب ہو جاتا ہے جب اگلے مارچ میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے اگر موجودہ نظام برقرار رہتا ہے تو پیپلز پارٹی اپنے مد مقابل جماعتوں کو مکمل طور پہ صاف کر دیتی ہے، اور ایوان بالا سے بھی، سینٹ سے بھی. اور اسی لیے غالباً اب یہ باقی ساری جماعتوں کے لیے بھی ایک کافی سنگین مسئلہ ہے، اپوزیشن کے لیے بھی اور باقی جماعتوں کے لیے بھی. ایک اور اہم مسئلہ اس سیاسی کھچڑی کے پکنے کا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس تمام تام جھام کو کھڑا کرنے اور برقرار رکھنے کی ذمہ دار اور ضامن رہی ہے، وہ کچھ نسبتاً اپنے آپ کو اس طرح سیاست سے پیچھے ہٹا رہی ہے کہ سیاسی کرداروں اور جماعتوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ گارنٹیئرز یا ضامنوں کے بغیر ایک دوسرے سے مکالمہ یا معاملہ کیسے طے کریں. مثلاً سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان 2007 میں ہوئی مفاہمت کے ضامن گارنٹیئرز عسکری ادارے تھے، اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن اب ان کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد آپ دیکھیے کہ معاملات کس نہج پہ چلے گئے ہیں. اے این پی فوج کو بلانے کا مطالبہ کر رہی ہے اور ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ انہیں خوریزی رکوانے کے لیے آئی ایس آئی کے سربراہ سے رینجرز بھیجنے کی اپیل کرنا پڑی. وہ واضح ہے کہ ایم کیو ایم کی حکومت سے علیحدگی اور گورنر صاحب کے استعفے کا فیصلہ تو ان کی جماعت کا اپنا سیاسی فیصلہ تھا غالباً اجرت میں، لیکن جو گورنر صاحب کی واپسی ہوئی یا اس دوران جو کچھ ہوا ان کی واپسی کے فیصلے سے پہلے سیاسی قائدین، تمام جماعتوں کے، اے این پی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، سب کے اوپر جب چھوڑ دیے گئے فیصلے کہ آپ خود کریں، خود نپٹائیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کہاں تک معاملہ چلے گئے اور کراچی کا کیا حال ہوا اور صوبے کا کیا حال ہوا سب کے سامنے. چنانچہ تباہی خونریزی کے بعد یقیناً کچھ ضامن، کچھ گارنٹیئرز پھر اس قتل و غارت کو روکنے کے لیے درمیان میں کودے ہیں. ایک اور اہم نقطہ نظر میں رکھیے گا کہ اس تمام بحران کے دوران سندھ کی تینوں بڑی جماعتیں جو اقتدار میں رہتے ہوئے لڑ رہی ہیں، یعنی پیپلز پارٹی، اے این پی اور ایم کیو ایم، تینوں سیکولر جماعتیں ہیں. اور یہ بھی محسوس کیجئے کہ اس دوران مذہبی جماعتوں نے خود کو مکمل طور پہ خاموش اور الگ رکھا ہے. یہ نقطہ میں یہاں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ اگر امریکہ جو کہ اس وقت طالبان سے افغانستان میں براہ راست مذاکرات کرتا انہیں اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی فہرست سے بھی نکلوا رہا ہے، وہ وہاں ان کے ساتھ نیا سیٹ اپ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے امکانات کبھی ہیں کیونکہ وہاں رائن کراکر کے آنے کے بعد ان امکانات میں اضافہ ہو گیا ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ رائن کراکر نے عراق میں شیعہ سنی ملیشیاز کے درمیان جو خانہ جنگی تھی اسے ختم کروانے اور انہیں سیاسی میز پہ لانے اور وہاں الیکشن وغیرہ کروانے میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا، اور ظاہر ہے جس کے لیے پاکستان کے بہر صورت مکمل طور پہ آن بورڈ ہونا بھی لازم ہے. تو پھر یقیناً پاکستان میں بھی اگلا سیٹ اپ شاید ایسا ہی ہوگا جو کہ مذہبی انتہا پسندی نہیں، لیکن کوئی ایم ایم اے نما ڈھانچہ بھی نہیں، لیکن کوئی ایسی قیادت ضرور جو کہ وہاں موجود جو سیٹ اپ ہے افغانستان میں اگلا سیٹ اپ اس سے مکالمہ ضرور کر سکے. اس نظریے پہ ذرا مزید غور کیجیے اور پھر سوچئے کہ رحمان ملک صاحب نے کب کراچی میں خوریزی کی ذمہ داری کے لیے آخری بار طالبان، ظالمان کی اصطلاح استعمال کی تھی، بلکہ اب تو انہوں نے وہاں اسرائیلی اسلحے کا انکشاف کر دیا ہے. اس پہ بھی نظر رکھیے کہ خود الطاف حسین صاحب نے بھی کراچی کی طالبانائزیشن کی بات اب بند یا کم کر دی ہے، بلکہ اب وہاں سیاست میں بھتہ مافیا، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، اس طرح کی انتہائی مبہم قسم کی اصطلاحات استعمال کی جا رہی ہیں. اور چونکہ ظاہر اس لیے کہ امریکہ طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ طالبان کی دل شکنی ہو جائے. یا امریکہ اور طالبان کے درمیان براہ راست گفتگو کا جو ڈائریکٹ ڈائلاگ اگر امریکہ اور طالبان کرتے ہیں تو ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس نقطے پہ پاکستان اور انڈیا، جی ہاں پاکستان اور انڈیا دونوں ایک پیج پہ ہیں کہ امریکہ کی طالبان سے ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہونی چاہیے. یعنی جس طرح پاکستان اپنے بغیر طالبان اور امریکہ کے براہ راست روابط کے خلاف ہے، اسی طرح انڈیا بھی اس صورتحال میں خود کو احمق محسوس کرتا ہے، اور کیونکہ اس کی بہت بڑی ہیوج انویسٹمنٹ افغانستان میں شمالی اتحاد پہ رہی ہے یا پھر عبداللہ پہ رہی ہے، اینٹی کرزئی. اور امریکی سیکرٹری خارجہ ہلری کلنٹن جو آج انڈیا پہنچ رہی ہیں، انہیں یقیناً وہاں انڈینز کو کافی وضاحتیں کرنی ہوں گی افغانستان کے بارے میں. تبھی بھارت نے، آپ غور کیجئے کہ ممبئی میں جو حالیہ دہشت گردی ہوئی ہے، ایک انتہائی غیر متوقع طور پہ انہوں نے، حالانکہ پاکستان ایبٹ آباد کے واقعے کے بعد کافی اس کی پوزیشن کمزور تھی، لیکن انڈیا نے انتہائی غیر متوقع طور پہ پاکستان کو اس میں ملوث کرنے سے گریز کرتے ہوئے مذاکرات کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے. افغانستان کے اگلے منظر نامے میں چونکہ زرداری صاحب کے سعودی عرب کے ساتھ روایتی طور پہ معاملات اچھے نہیں رہے، وجوہات ہم سب جانتے ہیں،
تو وہ افغانستان کے ایک اور اہم ترین اسٹیک ہولڈر یعنی ایران کے قریب آ کے یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کی پرو عرب اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے اس پورے کھیل میں زرداری صاحب کا کردار بھی نظر انداز نہیں ہو سکتا، اور وہ تھرو ایران اپنا جو مائلیج ہے، پولیٹیکل مائلیج، وہ انسرٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت مستقبل میں کسی انہونے واقعے سے قطع نظر یہ بھی ذہن میں رہے کہ پاکستان اور ایران دونوں کی اسٹیبلشمنٹس آج کی تاریخ تک حامد کرزئی کو سپورٹ کر رہی ہیں، آگے کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان اور ایران دونوں حامد کرزئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دونوں افغان سرزمین پر امریکی انخلا کے بعد وہاں فوجی اڈے نہیں چاہتے۔ کون؟ ایران اور پاکستان۔ میں نہیں جانتا کہ زرداری صاحب، ایران اور حامد کرزئی کے یہ تعلقات جو ہیں یہ افغانستان کے اینڈ گیم کے مرکزی کرداروں، اس میں اور بہت سے کردار ہیں، اس میں پوری عرب ورلڈ ہے، اس میں رشیا اور بہت سے ملک ہیں، انڈیا بھی ہے، ان کو کس حد تک قابل قبول ہوں گے میں نہیں جانتا۔ اور اس وقت میں یہ بھی کہنے سے قاصر ہوں کہ ایران روانگی سے فوراً پہلے سعودی سفیر نے زرداری صاحب سے ملاقات کیوں اور کس پیغام کے ساتھ کی تھی، کیونکہ اس دوران طالبان حامد کرزئی پر اپنا دباؤ بڑھاتے ان کے قریبی ساتھیوں کو قتل بھی کر رہے ہیں، اور اسی دوران مشرق وسطی کے عرب ملکوں میں تاثر بھی قوی تر ہو رہا ہے کہ امریکہ وہاں جنم لیتے جو انقلاب ہیں ان کی حمایت کر کے ان کی جو بادشاہتیں ہیں یا خلافتیں ہیں یا جو بھی آپ انہیں نام دیں عرب ممالک میں، ان کو خطر میں ڈال رہا ہے، اور اس طرح بالواسطہ طور پہ اسی طرح ایران کی مدد کر رہا ہے۔ یہ عرب سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ اسی طرح ایران کی مدد کر رہا ہے جس طرح اس نے افغانستان میں پہلے ایران دشمن طالبان اور بعد میں، کیونکہ ایران کے دو ہی دشمن تھے، ایک طالبان اور ایک صدام حسین، تو عربوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے طالبان کو ختم کیا تو ایران جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گیا، اور پھر صدام حسین کو ختم کیا امریکہ نے تو ایران اور اسٹرانگ ہو گیا۔ تو عربوں میں یہ تاثر ہے کہ امریکہ اور ایران جو ہیں وہ ایک ہی پیج پہ ہیں مختلف حوالوں سے، اس سے ہٹ کے کہ وہ سریعام ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، کوستے ہیں۔ یہ جو سارے عرب ممالک ہیں یہ لیبیا میں کئی ماہ کے حملوں اور بغاوت کی حمایت کی ہے انہوں نے کھل کے، آپ جانتے ہیں عرب لیگ نے، قطر نے تو لوگ بھی بھیج دیے اپنے، اس کے باوجود معمر قذافی وہاں سے بچ کے نکل گیا ابھی تک، اور عرب اس پہ حیران و پریشان ہے کیونکہ ان سب نے قذافی کے خلاف حملوں کی حمایت کی تھی کھل کے، اور اب عربوں کو یہ بھی شک ہو رہا ہے کہ کہیں لیبیا کے معاملے پہ بھی ان کے ساتھ کوئی ہاتھوں نہیں ہو گیا۔ اس پیچیدہ علاقائی صورتحال میں چونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، جن کے مشوروں اور ہدایات کے ہمارے سیاستدان محتاج ہیں، وہ انہیں اس وقت گائیڈ نہیں کر رہی، کوئی راستہ نہیں دکھا رہی، پیچھے ہٹ گئی، مشورے نہیں دے رہی۔ اسی لیے آپ کو تمام تر بڑے سیاستدانوں کی اچانک خاموشی، کوئی ادھر ادھر چھٹیوں میں نکل گیا ہے، کوئی غائب ہو گیا ہے، آپ کو بہت ان کے جو بی یا سی جو ان کے سیکنڈ تھرڈ فورتھ ایئر کے لیڈرز ہیں وہ آپ کو ٹاک شوز میں نظر آ رہے ہیں، مرکزی ان کی قیادت اچانک خاموش ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پھر مفاہمت اگر ان میں ہوتی ہے، پھر سوال وہی کہ ضامن کون ہوگا، گارنٹر کون ہوگا، اور گرینڈ الائنس اگر بنے گا تو اچانک برسوں کے بچھڑوں کو گلے ملوانے کا فریضہ کون سر انجام دے گا۔ ایم ایم اے جسے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپوزیشن میں جاتے ہی خود بخود اچانک نمودار ہو جانا تھا، وہ کب طلوع ہوگی؟ میاں صاحب کی گرینڈ الائنس کی خوشخبری جو تھی چند روز پہلے انہوں نے کہا تھا گرینڈ الائنس بننے جا رہے ہیں، وہ کب عملی شکل اختیار کرے گا؟ اور یہ جو نئے حالات ہیں، بدلتے حالات، اس میں اے این پی کو بھی آپ نظر میں رکھیں کہ وہ اب طالبان مخالف بات نہیں کر رہی، اور وہ پختون نیشنلزم پہ، پختون قوم پرستی پہ خاموشی سے چلی گئی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ افغانستان کے اس اینڈ گیم میں جو پختون رنگ ہے، پختون کلر ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انتہا پسندی، طالبان وغیرہ کی باتیں اے این پی نے بھی بند کر دی ہیں، اور سب باہر اور اندر کے اشاروں کے منتظر ہیں کہ اس کے بعد اچانک تیزی سے وسیع تر قومی مفاد میں وہ کس طرح فعال ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ انہیں کیا کہتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت انہیں مشورہ کیوں نہیں دے رہی۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔